वो एक बेरहम सुबह थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक अनदोना खबर मेरी मुंतजिर थी। इन दिनों में थाना सदर में तैनात था। मुज़क्करा थाना शेखापुरा मोटरवे के नज़दीक वाक़ था। मैं अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने अंदर आकर इत्तला दी। मलिक साहब, एक बहुत बुरी खबर है। इत्तला देने वाले कांस्टेबल का नाम मंजूर था। मैंने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, मंजूरे, सुबह सुबह कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो? खबर मैं नहीं लाया जनाब, वो संजीदगी से बोला। इधर बरामदे में बाबा दीना बैठा है, ये बुरी खबर वही लेकर आया है। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, बुरी खबर किससे मुतालिक है? आप बाबा दीना से खुद ही पूछ लें, कांस्टेबल ने झुरझुरी लेते हुए कहा। मेरा तो हौसला नहीं पड़ रहा कुछ बताने का मलिक साहब। मैंने खफगी आमेज अंदाज में मंजूरे को देखा, फिर कदरे सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तुम बाबा दीना को मेरे पास भेज दो। दीन मोहम्मद उर्फ बाबा दीना पेशे के एतबार से कुमार था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र लगभग 65 साल रही होगी। उसने आम देहाती लिबास पहन रखा था, कलियों वाला प्लेन कुर्ता और लट्ठे का ताबंद, पाँव में सनरतीदा कच्चे चमड़े का गुस्सा और सर पर मलमल का साफा। उसके चेहरे की झुर्रियों से अंदाजा होता था कि उसने बड़ी सख्त जिंदगी गुजारी थी। मेहनत, मुशक्कत और जफाकश उसका ओढ़ना बिछोना होगा। बाबा दीना मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा था। मैंने बगौर इसका जायजा लेने के बाद कहा, दीन मोहम्मद, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। इसके साथ ही मैंने अपनी मेज के सामने बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा भी कर दिया। वो थोड़ी सी झिझक के बाद एक कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठ गया। मैंने वाज़े तौर पे महसूस किया कि उसकी हालत तसल्ली बख्श नहीं थी। उसकी हरकतों, सकनात और चेहरे के तासुरात से बेचैनी और कब्र का इजहार होता था। मैंने खंगार कर गला साफ किया और कदरे नरम लहजे में दरियाफ्त किया, अब तो मुझे तफसील से बताओ दीन मोहम्मद, तुम ऐसी कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो जिसको सुनाने के लिए कांस्टेबल अपने अंदर हौसला नहीं पा रहा? वो लकनतजुदा अंदाज में बोला, थानेदार साहब, मैंने जो कुछ देखा है उसकी तफसील बयान से बाहर है। आप खुद चलकर अपनी आंखों से देख लें। कहाँ चलकर मैं अपनी आंखों से देख लूँ? उधर नहर के पार झाड़ियों में। तुम किस नहर की बात कर रहे हो? मैंने चौंकते हुए दरियाफ्त किया। इस शहर के दोनों सिरों पर एक एक नहर बहती है, शुमाल की जानिब भी और जुनूब की सिमत भी। मैं जुनूब की नहर का जिक्र कर रहा हूँ जनाब, कंगीवाला के करीब से जो गुजरती है। दीन मोहम्मद कुमार ने वजाहत की। अच्छा अच्छा, मैंने समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। फिर पूछा, तुमने इस नहर के पार झाड़ियों में क्या देखा है? कांस्टेबल मंजूर की जुबानी मुझे इतना तो मालूम हो चुका था कि दीन मोहम्मद कुमार ने इसे कोई अनहोनी कहानी सुनाई थी। ताहम मैं इसकी जुबान से कुछ सुनना चाहता था, मगर इस मकसद के लिए मैं सख्त रवैया अपनाने के बजाय खासी नरमी से काम ले रहा था। मेरे हुस्न सलूक से मुतासिर होकर दीन मोहम्मद कुमार ने बेरब्त अल्फाज में मुझे जो कुछ बताया उसका इंतहाई खुलासा ये था, नहर के किनारे वाक़ झाड़ियों में इसने एक मासूम बच्चे की लाश देखी थी। सबसे लर्ज़ाखेज़ बात यह थी कि उस मासूम की लाश को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह भंभोर डाला था। इस नोची कसोटी लाश को एक नज़र देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने दीन मोहम्मद कुमार उर्फ बाबा दीना से सवाल जवाब में वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और फिलफौर जायबू की जानिब रुख करने का फैसला कर लिया। मैंने कांस्टेबल मंजूर को अपने कमरे में बुलाने के बाद पूछा, मंजूर, फरीद गोरी ड्यूटी पर मौजूद है? जी मलिक साहब, वो ज़ाबत में गर्दन हिलाते हुए बोला। गोरी साहब हवलदार साहब के पास बैठे हैं। ठीक है, इसे मेरे पास भेज दो। कांस्टेबल सल्यूट करके मेरे कमरे से निकल गया। फरीद गोरी एएसआई था। इस थाने में सबसे ज़्यादा होशियार और मेहनती मैंने उसे ही पाया था। वो मेरा बहुत एहतराम करता था। वो मेरे काम करने के अंदाज से खासा मुतासिर था और बहुत कुछ सीखकर बहुत ऊपर तक जाना चाहता था। मैंने हमेशा ऐसे पुलिस एहलकारों की हमेशा हौसला अफजाई की थी जो अपनी मेहनत और लगन से तरक्की के ख्वाह थे। चंद लम्हे बाद फरीद गोरी मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने इसे मुख्तसरन मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया और कहा, गोरी, हमें अभी जनूब के इस पार नहर के किनारे वाक़ झाड़ियों में पहुंचना है। तुम टांगे वगैरह का बंदोबस्त कर लो। वो सूरत हाल की नज़ाकत को समझ चुका था। ये सर कहकर मेरे कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद हम 5 अफराद एक सजे सवरे टांगे में बैठकर जय की जानिब रवां दवां थे। मेरे साथ एएसआई फरीद गोरी के अलावा 2 कांस्टेबल भी थे। 5वां अफराद दीन मोहम्मद कुमार था। टांगा चलाने वाला एक भागा सजीला नौजवान था जिसे फरीद गोरी ने टांगा स्टैंड से पकड़ा था। हमारे थाने के नज़दीक ही शेखोपुरा मोटर बसों का अड्डा था और इसके साथ ही टांगा स्टैंड भी वाक़ई था। वो सुबह का वक्त था। जीटी रोड अपनी रिवायत के मुताबिक रवां दवां था।
ٹانگا من ایک مخصوص رفتار سے ٹانگا چلاتے ہوئے ایک معروف فلمی گانا بھی گا رہا تھا۔ ہم جس قسم کی سنگین صورتحال میں وہ سفر تھے، اس کے پیش نظر وہ شوق گانا انتہائی نامناسب تھا۔ اس موقع پر دین محمد کمار نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹانگا بان سے کہا، راجو یہ گانا بجانا بند کر دو۔ کیوں چاچا؟ ٹانگا چلانے والا نوجوان گانا روک کر دین محمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ گانا گانے میں کیا برائی ہے؟ اپنے ہیرو اکمل نے یہ گانا فلم میں بڑا شاندار گایا تھا۔ دین محمد نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں راجو نامی ٹانگا چلانے والے کو حالات کی نزاکت کے بارے میں بتایا تو وہ افسردہ نظر آنے لگا۔ اب گلوکاری کی بجائے اس کی پوری توجہ ٹانگے چلانے کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔ میں نے دین محمد سے پوچھا، کیا تم اس کوچوان کو جانتے ہو؟ یہ سوال میں نے اس بنیاد پر کیا تھا کہ دین محمد نے اسے راجو کے نام سے مخاطب کیا تھا، جس کا صحیح مطلب یہ تھا کہ ان میں پہلے سے جان پہچان رہی ہوگی۔ دین محمد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے صاحب، راجو بھی کنگی والا ہی کا رہنے والا ہے۔ اوہ، پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ نہر کے پار جھاڑیوں میں کیا واقعہ پیش آ چکا ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ دین محمد، تم بھی تو کنگی والا ہی میں رہتے ہو؟ جی تھانے دار صاحب، دین محمد نے کہا۔ راجو کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں، لیکن جب میں نہر کی جانب سے واپس گاؤں آیا تو راجو اس وقت تک ٹانگا لے کر گھر سے نکل چکا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جھاڑیوں والے اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے دین محمد کے بیان کی تصدیق کے لیے راجو سے 2-4 سوال کیے، جس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ راجو واقعی اس سلسلے میں معلومات نہیں رکھتا تھا۔ راجو کے تسلی بخش جوابات سے میں مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹانگا کنگی والا کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے دین محمد سے پوچھا، اب کس سمت آگے بڑھنا ہے؟ میرا خیال ہے جناب، جی ٹی روڈ والا راستہ ہی ٹھیک رہے گا، دین محمد کے بجائے راجو نے کہا۔ نہر کا پل پار کر کے نہر کے ساتھ ساتھ ٹانگے کو موڑ لیں گے۔ ویسے آپ جو بھی حکم کریں تھانے دار صاحب۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دین محمد کمار کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، یہی راستہ ٹھیک رہے گا۔ اگر ہم کنگی والا میں داخل ہو گئے تو نہر کے پار پہنچنا خاصا دشوار ہو جائے گا۔ راستے میں ریلوے لائن کا بھی مسئلہ ہے۔ راجو کی تجویز نہایت ہی مناسب ہے۔ جی ٹی روڈ کی دونوں جانب مختلف فیکٹریوں، کارخانوں کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم نہر کے پل پر پہنچ گئے۔ پل کے دوسری طرف پہنچتے ہی دین محمد کمار نے ٹانگا بان راجو کو ہدایت دی، ٹانگا بائیں ہاتھ موڑ لو راجو۔ راجو نے مخصوص آواز نکال کر گھوڑے کا رخ دین محمد کمار کی ہدایت کے مطابق موڑ لیا۔ 3-4 منٹ کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ مذکورہ جھاڑیوں کے قریب چند افراد کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس سنگین واقعے کی خبر نزدیک بسنے والوں تک پہنچ چکی تھی۔ تقریباً درجن بھر افراد ایک چھوٹی سے مجمع کی صورت میں وہاں جمع تھے۔ میں بڑی پھرتی سے ٹانگے سے اترا اور دین محمد کمار کی مہم میں مذکورہ جھاڑیوں میں پہنچ گیا۔ اس دوران میں وہاں موجود افراد میں سے کسی نے معصوم بچے کی لاش کو ایک پھولدار چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ میں نے وہاں اکٹھے افراد کو پیچھے ہٹایا اور دل کھڑا کر کے اس ننھی لاش پر سے چادر ہٹا دی۔ ایک روح الاج منظر میری نظر کو گھائل کر گیا۔ چند سماعتوں کے بعد میں نے بے حرمت ننھی لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے سینے میں پتھر کا دل ہونا بھی ضروری ہے۔ میں اس خاصیت سے محروم ہوں، لہذا اس دلپاش تفصیل میں جائے بغیر میں حالات کا تقاضا نبھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آوارہ کتوں نے معصوم لاش کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ میری تجربہ کار نگاہ نے ایک پل میں ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ کتوں کی کارروائی سے قبل وہ بچہ زندگی کی قید سے رہائی پا چکا تھا۔ کتوں نے مردہ حالت میں اسے نشانہ بنایا تھا۔ اس وقت اس بدنصیب بچے کی شناخت لگ بھگ معدوم ہو چکی تھی۔ اس کا نصف سے زیادہ چہرہ، دایاں بازو اور بائیں ٹانگ اور پیٹ کا غالب حصہ وحشی کتوں کی خوراک بن چکا تھا۔ میں نے اس ستم نصیب بچے کی عمر کا اندازہ 3 سال کے قریب لگایا تھا۔ اس کے بدن پر ایک سیاہ نیکر کے سوا لباس کے نام پر کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس ہولناک منظر نے میرا دل لرزا دیا تھا۔ میں 10-15 منٹ تک سر جھکائے افسردہ انداز میں کھڑا رہا۔ اگرچہ اس وقت میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی کونے میں جا بیٹھوں۔ یہ دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی چیزیں مجھے بے وقت اور بے کف محسوس ہو رہی تھیں۔ دل و دماغ پر ایک بوجھ سا تھا، مگر اپنے پیشے کے تقاضے مجھے مجبور کر رہے تھے کہ جائے وقوع کی ضروری کارروائی سب جذبوں اور خواہشوں پر مقدم تھی۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پایا اور جائے وقوع پر موجود افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب ان کی تعداد درجن کے قریب ہو چکی تھی۔
جائے واردات کے نزدیک ترین جو گاؤں پائے جاتے تھے ان کے تقریباً سبھی افراد اس وقت اس مجمع میں موجود تھے۔ کنگھی والے سے تو دین محمد کمار اور راجو ٹانگا بان بھی تعلق رکھتا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان افراد میں سے کسی ایک نے بھی ننھے بچے کی لاش کو شناخت نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ لاش شناخت کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے جائے وقوع کا تفتیشی جائزہ لیا۔ جائے واردات سے مجھے چند اہم اشیاء ملی۔ میں نے ابتدائی رپورٹ میں ان کا اندراج کیا۔ ان اشیاء میں ایک نائلون کی نیلی رنگ کی جیسی کنگھی موجود تھی جس میں 2-3 مردانہ بال بھی نظر آ رہے تھے۔ شوقین نوجوان اس قسم کی کنگھی اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بوسکی کپڑے کا ایک چھوٹا رومال تھا جس کے ایک کونے پر خوش رنگ تتلی کو کاڑا گیا تھا۔ مذکرہ تتلی کے نیچے اس ریشمی دھاگے سے انگریزی حرف بی 2 مرتبہ کاڑا گیا تھا اور دونوں بی کے درمیان ایک واضح نقطہ بھی بنایا گیا تھا جس کے بعد انگریزی حروف کی شکل کچھ ایسی بی بن گئی تھی۔ غالباً یہ کسی کا نام ہوتا اور اس بات کا امکان بھی بہرحال موجود تھا کہ یہ بی سے شروع ہونے والے 2 مختلف ناموں کا مختلف ہو جنہیں نقطے کے ذریعے ملا دیا گیا تھا۔ میرا یہ مشاہدہ تھا کہ عام طور پر محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اسی قسم کے رومال تحفتاً دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جائے وقوع سے ایک خالی بٹوا بھی ملا تھا۔ میں نے یہ تمام اشیاء موقع پر موجود افراد کو دکھائیں اور ان کے مالک کے بارے میں استفسار کیا، مگر مجھے اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میری پوچھ تاچھ لاحاصل ثابت ہوئی اور میں بچے اور ان اشیاء کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکا۔ بحالت مجبوری میں نے موقع کی ضروری کارروائی نپٹائی اور مشیر نامہ تیار کرنے کے بعد بچے کی باقی ماندہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس مصروفیت میں دوپہر ہو گئی۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا اور جون کا مہینہ جس کی دوپہر قیامت کی یاد دلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ اسپتال چلے گئے۔ میں نے ASI فرید گوری کے ساتھ جائے واردات سے رخصت ہونے لگا تو دین محمد نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ تمہارے لیے حکم؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زیر لب کہا۔ کافی دیر سے میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی مگر وہ بات کیا تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب دین محمد نے سوال کیا تو وہ بات میری سوچ میں واضح ہو گئی۔ اسی روشنی میں نے دین محمد کمار سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، تمہارے لیے فوری حکم تو یہ ہے کہ تمہیں میرے چند سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ پوچھے جی، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، مگر ایک شرط ہے دین محمد۔ وہ کیا جی؟ شرط یہ ہے دین محمد۔ میں نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور کہا، تم میرے سوالوں کا بالکل ٹھیک ٹھاک جواب دو گے۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، مائی باپ، میں تو آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جو کچھ بھی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، دین محمد، تم مجھ سے عمر میں لگ بھگ دگنا ہو، پھر بھی مجھے مائی باپ کہہ رہے ہو، کچھ تو خیال کرو۔ وہ جھپ گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، یہ تو میں نے قانون کے احترام میں کہا تھا۔ اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں آپ کو تھانے دار صاحب کہہ لوں گا۔ ہاں، یہی مناسب ہوگا، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ دین محمد کمار نے میرے اطمینان کو دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے جو کچھ بھی پوچھیں گے اس کا میں آپ کو 16 آنے صحیح جواب دوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ رتی بھر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے پوچھا، دین محمد، تم نے بتایا ہے کہ تم کنگھی والا میں رہتے ہو؟ جی، میں نے یہی بتایا ہے اور یہ بات سچ ہے، اس نے جواب میں بتایا۔ کنگھی والا سے نہر کا یہ کنارہ اچھے خاصے فاصلے پر ہے۔ میں نے کہا، تم صبح صبح یہاں کیا لینے آئے تھے؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کمار ہوں، میرے پیچے میں ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، کہیں خشک مٹی، کہیں گیلی مٹی، کہیں چکنی مٹی، کہیں ریتیلی مٹی، کہیں پکی مٹی، بس یوں سمجھ لیں کہ مٹی اور کمار کا جنم جنم کا ساتھ ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روزانہ صبح مٹی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ اس کی طویل وضاحت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، تم آج صبح مٹی کی تلاش میں اس طرف آئے تھے؟ اس نے عصابت میں سر ہلایا اور بتایا، میرے ساتھ سابو اور موتی بھی تھے، بلکہ موتی ہی نے ان جھاڑیوں تک میری رہنمائی کی تھی۔ یہ سابو اور موتی کون ہیں؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، سابو میرے گدھے کا نام ہے۔ سابو مٹی ڈھونے کے کام آتا ہے، جبکہ موتی میرے ٹیڈی کتے کا نام ہے۔ اس کے بھونکنے پر میں جھاڑیوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، ورنہ میں تو نہر کے کنارے اپنے کام میں مصروف تھا۔
یعنی تم نہر کے کنارے سے مٹی نکال رہے تھے؟ جی تھانے دار صاحب۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کرنا قانوناً جرم ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا اور اپنے عمل کو مسلسل جاری رکھا۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی جناب۔ اب تو معلوم ہو گئی ہے نا؟ جی چنگی طرح معلوم ہو گئی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں اپنے رزق روزگار کے لیے اس طرف نہیں آؤں گا۔ میں نے پوچھا، دین محمد، تمہارا گاؤں کنگھی والا نہر کی دوسری جانب واقع ہے، پھر تم اس طرف کیوں آتے ہو مٹی نکالنے؟ بس جی، جہاں سے زیادہ اور چکنی مٹی کا آسرا ہوتا ہے میں اسی طرف جاتا ہوں۔ وہ عاجزی سے بولا، آپ کو شاید یقین نہ آئے مگر یہ حقیقت ہے کہ نہر کے اس کنارے کی مٹی زیادہ اچھی ہے، اسی لیے میں زیادہ تر ادھر کا رخ کرتا ہوں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، دین محمد، تمہاری رہائش کون سے کنگھی والا میں؟ کنگھی والا تو ایک ہی ہے جناب۔ وہ متعجب انداز میں بولا، ہاں ایک ہی ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، مگر وہ ایک کنگھی والا دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، ایک جی ٹی روڈ کی طرف اور دوسرا اس طرف۔ تم مشرقی کنگھی والا میں رہتے ہو یا مغربی کنگھی والا میں؟ وہ میرا مقصد سمجھنے کے بعد بولا، جناب میں اس طرف رہتا ہوں جہاں ریلوے لائن بھی ہے، ادھر چھوٹے قبرستان کے نزدیک میرا گھر ہے۔ اچھا، تو تم مشرق کی جانب واقع کنگھی والا میں رہتے ہو؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر سوال کیا، دین محمد، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مظلوم بچے کا تعلق اس طرف کنگھی والا میں سے ہو؟ کیا تم وہاں بسنے والے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہو؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، چند ایک کو جانتا ہوں جناب، پر بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ میں اس بچے کو تو بالکل نہیں جانتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جناب اس بچے کا تعلق آنے والے کسی اور پنڈ سے ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر وہاں موجود دوسرے افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے ان میں سے چند معتبر اور چاق و چوبند افراد کا انتخاب کیا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اپنے اپنے گاؤں میں اس نامعلوم بد نصیب بچے کے بارے میں معلوم کریں، اور جیسے ہی کوئی اہم خبر ملے وہ میرے پاس آ کر اطلاع دیں۔ میں ان امور سے فارغ ہوا تو اے ایس آئی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہم کنگھی والا سے ہوتے ہوئے تھانے جائیں گے۔ پھر میں نے وضاحت کی، سڑک کی مغربی جانب کنگھی والا جہاں گورنمنٹ پرائمری اسکول بھی ہے۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ موقع پر موجود افراد میں کوئی بھی کنگھی والا سے تعلق نہیں رکھتا تھا، ورنہ ہمیں ادھر کا رخ نہ کرنا پڑتا۔ آپ مشرقی اور مغربی کنگھی والا الجھن میں نہ پڑیں، آسانی کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ کنگھی والا ایک ہی گاؤں تھا جس کے درمیان سے جی ٹی روڈ گزرتی تھی۔ میں نے اے ایس آئی فرید گوری کے ساتھ مذکورہ کنگھی والا میں سے 1 گھنٹہ پوچھ تاچھ کرتا رہا، لیکن کوئی ایک بات بھی کام کی معلوم نہ ہو سکی۔ اس گاؤں کا کوئی بھی بچہ غائب نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بات کی طرف دھیان جاتا کہ بچے کا تعلق کسی آس پاس کے گاؤں سے تھا۔ اگر ایسا تھا تو بہت جلد مجھے اس کی خبر ہو جانا تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس بچے کا تعلق کسی دور دراز کے علاقے سے تھا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ آنے والے 2 دن بغیر کسی اہم انکشاف کے گزر گئے۔ اس دوران میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ چکی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول بچے کی موت 6 دن کی شام 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اس کی گردن پر ایسے نشانات بھی ملے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا گلا مضبوط مردانہ ہاتھوں نے دبایا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ بچے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ کتوں والی کارروائی بعد میں رات کے کسی حصے میں انجام پائی تھی۔ میں نے اوپر بچے کی موت کے ساتھ شام کے 8 اور 10 بجے کا ذکر کیا ہے۔ دراصل ان دنوں سورج لگ بھگ 7:15 بجے غروب ہو جاتا تھا، اس لیے 8 بجے کا وقت ہی شام کی طرح لگتا تھا۔ میں نے نامعلوم بچے کی لاش کو اسپتال کے سرد خانے میں محفوظ کروا دیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس بچے سے متعلق جلد ہی کوئی اہم اطلاع مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ اس شام میرا یہ احساس رنگ لے آیا۔ میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چند افراد میرے پاس پہنچے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ موضوع کنگھی والا سے آئے تھے، کنگھی والا کا وہ حصہ جہاں میں اے ایس آئی کے ساتھ پوچھ تاچھ کرنے گیا تھا۔ ان افراد میں سے جس نے مجھ سے گفتگو کا آغاز کیا اس کا نام رحیم یار تھا۔ رحیم یار کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم اس بچے کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ لاش تو اس وقت اسپتال کے مردہ خانے میں ہے۔ میں نے کہا، کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتائیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ رحیم یار نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور بولا،
یہ میرا داماد سکندر علی ادھر احمد آباد میں رہتا ہے، اس کا 3 سالہ بچہ یعنی میرا نواسا پپو کہیں کھو گیا ہے، ہم اس سلسلے میں اس بچے کی لاش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ سلسلے کی پہلی اہم اطلاع تھی۔ میں نے براہ راست گمشدہ بچے کے باپ سکندر علی کو مخاطب کیا۔ تمہارا بیٹا پپو کب سے لاپتہ ہے؟ وہ 6 تاریخ کی شام سے غائب ہے، سکندر علی نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں سے غائب ہوا تھا؟ اپنے گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، سکندر علی نے بتایا۔ جب اندھیرا ہونے پر بھی وہ گھر نہیں آیا تو ہمیں تفتیش ہوئی، میں نے اس کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہاں بچے کے ننیال آیا تھا، یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ چند روز پہلے ادھر نہر کے پاس جھاڑیوں میں سے اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ خاموش ہو کر ہاتھ کی پشت سے آنکھیں ملنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ گمشدہ بچے کا باپ اس وقت کس طرف سے گزر رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے قدرے نرم لہجے میں دریافت کیا، سکندر علی، تمہارے سسر رحیم یار نے بتایا کہ تم احمد آباد میں رہتے ہو؟ میں اتنا کہہ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر پوچھا، کیا تمہارا بچہ پپو احمد آباد ہی سے گم ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ وہیں گلی کے سامنے، وہ گھر کے سامنے گلی میں سے غائب ہوا تھا۔ جب وہ گلی میں کھیل رہا تھا تو اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، سکندر علی بوجھل لہجے میں بولا، آج کل سخت گرمی کا موسم ہے، بچے اور خصوصاً چھوٹے بچے تو ننگے پتنگے ہی دوڑتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن پپو کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کالے رنگ کی ایک نیکر پہن رکھی تھی۔ کالے رنگ کی نیکر کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ نہ معلوم مقتول بچے کے بدن پر بھی صرف ایک سیاہ نیکر ہی تو تھی۔ میں نے مزید تصدیق کے لیے سکندر علی سے پوچھا، وہ کالی نیکر کس کپڑے کی تھی؟ سوتی کپڑے کی جناب۔ سکندر علی کے جواب نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نامعلوم مقتول بچہ اس کا بیٹا پپو بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ مذکورہ بچے کے بدن پر بھی پائے جانے والی سوتی نیکر ہی تھی۔ میں نے کنگار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ نہر کے قریب جھاڑیوں میں سے ہمیں جو لاش ملی ہے وہ آپ کے بچے پپو کی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی آپ کو ASI فرید گوری کے ساتھ ہسپتال بھیجتا ہوں، مزید تصدیق وہاں جا کر ہوئی ہوگی۔ سکندر علی کا سسر بھی ہسپتال جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر میں نے اسے تھانے میں ہی روک لیا اور دیگر افراد کو بھی نہ جانے دیا، صرف سکندر علی کو ہی اسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ میرے اس عمل پر رحیم یار نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے جانے سے کیوں روک لیا؟ اسپتال میں زیادہ بھیڑ لگانا مناسب نہیں ہوتا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ویسے بھی میں تم لوگوں سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ضروری باتیں؟ رحیم یار نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں ضروری باتیں۔ وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس سے میں پہلی بار مل چکا ہوں۔ میں نے باری باری سب کو دیکھا اور مشترکہ طور پر پوچھا، 7 تاریخ کو جب میں کنگھی والا میں اس بچے کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کرنے گیا تھا تو تم میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں ملا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ رحیم یار نے میرے سوال کا مقصد جان لیا اور بولا، تھانے دار صاحب، اس روز میں گھر پر نہیں تھا، اور اس نے وہاں موجود افراد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ان میں سے صرف ریاض کنگھی والا کا رہنے والا ہے، باقی تو سکندر علی کے ساتھ احمد آباد سے آئے ہیں۔ میں نے ریاض نامی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم اس روز کہاں تھے؟ میں راہوالی گیا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ راہوالی کس کام سے گئے تھے تم؟ اپنے بہنوئی سے ملنے گیا تھا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں کپڑے کی مل میں کام کرتا ہوں۔ کون سی مل؟ ریاض نے جواب میں بتایا، زبائش مل میں۔ زبائش مل سے میں اچھی طرح واقف تھا، وہ کنگھی والا کے نزدیک GT روڈ پر ہی واقع تھی اور وہاں اعلیٰ درجے کا کپڑا تیار ہوتا تھا۔ آج کل پتہ نہیں یہ مل اپنی اصل حالت میں موجود ہے یا نہیں، یا اپنا پتہ نشان کھو بیٹھی ہے۔ ریاض کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی، اس نے چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، وہ چہرے مونے سے ایک معقول اور شریف انسان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے دروغ سے کام لینے کی کوشش نہیں کی تھی، پھر بھی میں نے احتیاطاً قدرے سخت لہجے میں کہا، ریاض، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات جھوٹی نکلی تو سمجھ لینا تمہارے ساتھ میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کروں گا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، اگر میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب۔ میں نے ریاض کو چھوڑ کر رحیم یار کی جانب متوجہ ہو گیا اور کہا، رحیم یار، اپنے احمد آباد سے آنے والے مہمانوں سے کہو کہ وہ برآمدے میں بیٹھیں۔ رحیم یار نے میرے حکم کی تعمیل کی اور باقی ماندہ افراد کو برآمدے میں چھوڑ کر واپس میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، رحیم یار، 7 جون کی دوپہر تم اپنے گھر میں نہیں تھے، یہ بھی تم ہی نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم مذکورہ روز کہاں پر موجود تھے؟ جناب، اس دن میں نوشہرہ
گیا ہوا تھا، رحیم یار خان نے جواباً بتایا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کچھ سوچتے ہوئے وہ تمام چیزیں جو مجھے واردات سے ملی تھیں اس کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو یا بتا سکتے ہو کہ تم نے انہیں کسی شخص کے پاس دیکھا تھا؟ وہ بڑی باریک بینی سے بوسکی کے رومال، نائلون کی کنگھی اور بٹوے کو دیکھنے لگا۔ بالآخر رحیم یار نے مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ اور تم کیا کہتے ہو ریاض؟ وہ متذبذب لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب میں نے ایسا رومال کسی کے پاس دیکھا تو ہے لیکن یاد نہیں آ رہا۔ میرا مطلب ہے مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا جس کے پاس ایسی کالی ہوئی تلی والا رومال میں نے دیکھا ہے۔ اور اس بٹوے یا کنگھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ ریاض نے بوسکی کے رومال سے متعلق مہم جانکاری دے کر میرے اندر کھلبلی مچا دی تھی۔ میں نے مضرب لہجے میں سوال کیا، کیا تم سوچ کر اتنا بتا سکتے ہو کہ تم نے جس شخص کے پاس یہ رومال یا ایسا ہی رومال دیکھا تھا وہ شخص کنگھی والا ہی میں رہتا ہے یا کہیں اور کا رہنے والا ہے؟ وہ کہیں اور کا رہنے والا نہیں ہے جناب، ریاض نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے کنگھی والا ہی کے کسی بندے کے پاس اس قسم کا رومال دیکھا ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کرو ریاض، میں نے اضطراری انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم نے صحیح بندے کی نشاندہی کر دی تو ہم بچے کے قاتل یا قاتلوں کی تک آسانی سے رسائی حاصل ہو جائے گی۔ میں تو اپنی طرف سے یاد کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ مگر وہ چہرہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ تم مسلسل اپنی کوشش جاری رکھو، میں نے شفقت آمیز انداز میں کہا۔ رحیم یار مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب اگر اسپتال میں موجود نامعلوم بچے کی لاش کو سکندر نے شناخت کر لیا تو ہمیں وہ لاش مل جائے گی نا؟ اگر ایسا ہوا تو ضروری کارروائی کے بعد یقیناً وہ لاش وارثوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ میں نے کہا، میں نے اس سلسلے میں ایس آئی کو خصوصی ہدایت کر دی ہے۔ پھر ہمارے درمیان نامعلوم مقتول بچے اور گمشدہ پپو کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ رحیم یار کی زبانی معلوم ہوا کہ سکندر علی اور اس کی اکلوتی بیٹی بشریٰ کا شوہر تھا اور اس کے اکلوتے بیٹے امجد کی شادی سکندر علی کی بہن جمیلہ سے ہوئی تھی، یعنی کہ ان کی شادیاں وٹے سٹے کا نتیجہ تھیں۔ امجد مقامی اسکول میں پڑھاتا تھا اور کنگھی والا میں ماسٹر امجد کے نام سے مشہور تھا۔ سکندر علی کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، غلام علی نامی۔ یہ لڑکا 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکا تھا اور کریانہ اسٹور پر اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ سکندر علی کا باپ رحمت علی امن آباد میں ایک چھوٹا سا کریانہ اسٹور چلاتا تھا۔ خود سکندر علی امن آباد کے اسٹاپ پر پھلوں کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ پپو سکندر علی کی واحد اولاد تھا۔ 3 سالہ پپو کا اصل نام حامد علی تھا۔ رحیم یار نے یہ بھی بتایا کہ بشریٰ اور سکندر کی شادی کو 4 سال ہوئے تھے، اسی طرح امجد اور جمیلہ کی شادی کو بھی اتنا ہی عرصہ گزرا تھا، تاہم یہ جوڑا ابھی تک اولاد جیسی رحمت سے محروم تھا۔ رحیم یار ابھی تک دادا نہیں بن سکا تھا، وہ پپو کا نانا تھا، اس لیے بھی وہ اس کی گمشدگی اور متوقع موت کے خیال سے نڈال تھا۔ اس کے اندرون غموں نے جو عمارت ڈھائی تھی اس کے آثار اس کے چہرے سے موجود تھے۔ اس کا ضبط بتاتا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ اس قسم کی صورتحال میں تو متاثرین کے آنسو ہی نہیں رکتے، جانے اس نے اپنے سینے میں کتنے بڑے سیل آپ کو روک رکھا تھا۔ سکندر علی کی واپسی نے وہ تمام خدشات درست ثابت کر دیے جو ابھی تک ہمارے ذہنوں میں منڈلا رہے تھے۔ سکندر علی نے نامعلوم بچے کی لاش کو پپو کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا۔ ایس آئی نے بتایا کہ اس بچے کی لاش صبح مل سکے گی۔ صورتحال کی افسردگی نے وہاں موجود ہر شخص کو اپنے اثار میں لے لیا۔ امن آباد سے آتے ہوئے دیگر دونوں افراد کو بھی میں نے اندر بلا لیا۔ ہمارے درمیان کافی دیر خاموشی رہی، پھر میں نے اس خاموشی کو توڑا اور سکندر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سکندر، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ تمہارا گمشدہ بچہ ایک المناک موت کا شکار ہو چکا ہے، کیا تم قاتل تک ہماری رہنمائی کرو گے؟ وہ گلگل لہجے میں بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تمہارے تعاون سے ہم قاتل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کس طرح جناب؟ اس نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اس طرح کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے جناب، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے ایسی دشمنی کس نے کی ہوگی۔ امن آباد میں تمہارا کسی سے جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں جناب، میں تو بہت سلجھو آدمی ہوں۔ یا کنگھی والا میں تمہارا کسی سے پرخاش؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہاں کسی سے میرا زیادہ میل جول ہی نہیں، میں سیدھا اپنے سسرال آتا ہوں اور سیدھا واپس چلا جاتا ہوں، نہ کسی سے دوستی اور نہ ہی دشمنی۔ میں نے کہا، ایک بات تو تم بھی تسلیم کرو گے سکندر علی،
वो सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, ये काम कोई ऐसा शख्स ही कर सकता है जो तुमसे शदीद नफरत करता हो। क्या तुम्हारे दिल में ऐसा कोई शख्स है जो तुम्हें अजियत देने के लिए तुम्हारे लगते जिगर को मौत के हवाले कर सके? एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की रोशनी में कहा, ये बात साबित हो चुकी है कि पप्पू को गला घोट कर मौत के घाट उतारा गया है। ऐसा मकरूफ़ कोई बेरहम और शकील कल्ब शख्स ही कर सकता है। और यह भी ज़रूरी है कि मुज़क्करा शख्स तुमसे या तुम्हारी बीवी से या तुम्हारे बच्चे से कोई गहरी दुश्मनी रखता हो। वो सोचते हुए बोला, ऐसा कोई दुश्मन मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। मैंने तो हमेशा सबका भला सोचा है। पता नहीं किस शैतान से शख्स ने मुझे इतना बड़ा सदमा दिया है। अपनी बात के इख्तिताम पर सिकंदर अली ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। उसके बदन की गर्दिशों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो हौले सिसक रहा था। सिकंदर और एएसआई की आमद से थोड़ी देर कबल मैंने वो अशिया दोबारा मेज़ की दराज में डाल दी थी जो 7 जून को जाए वकूफ़ से मिली थी। मैंने वो अशिया सिकंदर को दिखाने के बारे में सोचा। शायद इस तरह कातिल का कोई सुराग मिल जाता। इन अशिया का जाए वकूफ़ पर मिलना और पाए जाना बहुत अहमियत का हामिल था। सिकंदर अली, ज़रा इन चीज़ों को तो देखो। मेरे मुखातिब करने पर उसने सर उठाया। मैंने देखा उसकी आंखों के गोशे नम हो रहे थे। यकीनन ये उसके आंसू ही रहे होंगे जो उसने अपने हाथों से पोंछ लिए थे। मेरे इशारे पर सिकंदर ने मेज़ पर अपने सामने रखी अशिया पर एक नज़र डाली और पूछा, ये क्या है थानेदार साहब? मैंने उसके चेहरे का बगौर जायज़ा लिया। वहाँ उदासी और रासियत के सिवा कुछ नहीं था। मैंने हमदर्दी आमेज़ लहजे में कहा, ये चीज़ें मुझे जायवकों से मिली थी। इनको पहचानने की कोशिश करो। क्या तुमने इनमें से कोई चीज़ पहले कहीं देखी है? और अगर देखी है तो किसके पास देखी है? वो एकटक मेज़ पर फैली अशिया को घूरने लगा। मैंने हौसला अफजाई अंदाज में कहा, तुम यकीनन ये चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे का कातिल जल्द अज जल्द हमें मिल जाए और हमारी पकड़ में आने के बाद वो जालिम और बेरहम इंसान और अपने अंजाम तक पहुंच जाए। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, मैंने इन अशिया को पहले कभी नहीं देखा। अलबत्ता। उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने जल्दी से पूछा, अलबत्ता क्या सिकंदर अली? उसने ख्वाबनाक अंदाज में मुझे देखा और बोस्की का कड़ा हुआ रुमाल एक हाथ में लेते हुए बोला, ये रुमाल आपको कहाँ से मिला है? मैंने बताया है ना, ये सब कुछ मुझे जायवकू से मिला था। मैंने कहा। वो मुतज़्ज़िब अंदाज में बोला, मगर ये रुमाल तो। उसने एक मरतबा फिर नामुकम्मिल जुमला छोड़ दिया। मैंने पूछा, सिकंदर अली, क्या इस रुमाल के हवाले से तुम्हारे पास कोई ख़ास बात है? हाँ, बात तो ख़ास ही है। वो आंखें झपकते हुए बोला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये रुमाल जाए वारदात पर किस तरह पहुंच गया। क्या तुमने इस रुमाल को कहीं और देखा था? वो साबत में गर्दन हिलाने लगा। मैंने पूछा, कहाँ देखा था तुमने ये रुमाल? मैंने ये रुमाल अपनी बीवी के पास देखा था। वो गंभीर लहजे में बोला, बुशरा के पास? यह सवाल रहीम यार ने किया था। हाँ चाचा, मैंने ये रुमाल बुशरा के पास देखा था। वो गहरी संजीदगी से बोला, बल्कि मैंने ये रुमाल बुशरा को काटते हुए भी देखा था और ये बात बुशरा को मालूम नहीं। मैंने छुपकर देखा था ये सब कुछ, मगर ये रुमाल एमनाबाद से कंगीवाला के नज़दीक नहर के इस पार किस तरह पहुंच गया? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, सिकंदर अली, तुम्हारी बीवी का पूरा नाम क्या है? बुशरा बेगम, उसने जवाब बताया। मैंने ज़ेरे लब दोहराया, बी से बुशरा, बी से बेगम। गोया रुमाल पर कड़ा हुआ बी बुशरा बेगम का मुख्तफ हो सकता था, मगर ये बात मेरे जहन से नहीं उतर रही थी कि बुशरा का रुमाल पर जाए वारदात पर किस तरह पहुंच गया। इस वक्त मेरा ज़हन नया तेज़ी रफ्तारी से काम कर रहा था। एक इम्कान ये भी हो सकता था कि बुशरा ने वो रुमाल किसी और के लिए काढ़ा हो और उसका नाम भी बी ही से शुरू होता हो, इसलिए बी के हुरूफ काढ़े गए थे। मगर फिर वही सवाल कि ये जाए वारदात पर कैसे पहुंच गया। इस किस्म के दर्जनों सवाल मेरे जहन में डूब उभर रहे थे, मगर मुझे इसका पता चल जाना और इसकी बहुत सी गुमशुदा कुड़ियाँ आपस में नहीं मिल रही थी। ये मेरा क़यास था कि बुशरा ने वो रुमाल किसी को तोहफा देने के लिए काढ़ा होगा। ये भी मुमकिन था कि मेरा क़यास सरासर गलत साबित हो। इस हवाले से मैंने सिकंदर अली को नहायत मुहतात अंदाज में टटोलना शुरू किया। सिकंदर अली, तुमने बताया कि तुमने छुपकर अपनी बीवी को ये रुमाल काटते हुए देखा था। क्या तुमने इससे पूछा था कि वो ये रुमाल किसके लिए काट रही है? वो नफी में सर हिलाते हुए बोला, मैंने इस बारे में बुशरा से कोई सवाल नहीं किया था। क्यों? मैंने उससे पूछा, इसलिए कि वो अक्सर मुझसे अखड़ी अखड़ी रहती है। सिकंदर ने बताया, मैं ये नहीं चाहता था कि इस किस्म के सवाल करके घर की फ़िज़ा को मज़ीद जहरीला बना दूँ। गोया तुम्हारे घर की फ़िज़ा जहर आलूद है। मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, बस कुछ ऐसी ही बात है। इस मौके पर रहीम यार ने मदाखलत ज़रूरी समझी
वो मेरी जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, थानेदार साहब, वो कौन सा घर है जहाँ ऊंच नीच नहीं होती। एक घर में रहते हुए बर्तन से बर्तन तो टकराता ही रहता है जनाब। ये मौका ऐसी बातों को लेकर बैठने का नहीं है। इस वक्त तो हम पर एक नागानी आफत पड़ी हुई है। एक लम्हे को वो सांस लेने के लिए रुका, फिर बात का रुख तब्दील करते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या कल सुबह अस्पताल वाले पप्पू की लाश हमें दे देंगे? हाँ, यकीनन, मैंने पुरसौक अंदाज में जवाब दिया। एएसआई ने मुझे तो यही बताया है। रहीम यार अपने दामाद सिकंदर अली से पप्पू की लाश को अहमदाबाद ले जाने के बारे में गुफ्तगू करने लगा। मेरे जहन में सिकंदर की ये बात छुपक कर रह गई थी कि आजकल इनकी घरेलू फिजा जहर आलूद हो रही थी। उसका वादे मतलब यही था कि मियाँ बीवी में कोई फड्डा चल रहा था। इस किस्म की सूरत हाल में बुशरा के हाथ का काढ़ा हुआ रुमाल जैकों पर पाया गया था। मुझे फौरी तौर पर इस शख्स को तलाश करना था जिसके लिए बुशरा ने वो रुमाल काढ़ा था। एक फौरी ख्याल के मुताबिक वो शख्स बुशरा के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। सिकंदर अली, मैंने पप्पू के बाप को मुखातिब करते हुए पूछा, मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ लेकर आ सकते हो या मुझे ही अहमदाबाद का एक चक्कर लगाना होगा? वो जुर्रत होते हुए बोला, बुशरा को यहाँ तक लेकर आना मेरे तो बस की बात नहीं है जनाब। वो सख्त नाफरमान औरत है, मेरे किसी तजवीज़ पर तो कान ही नहीं धरती। वैसे भी अब तो पप्पू को पेश आने वाले वाक़ये के पेश नज़र ये काम और भी मुश्किल नज़र आ रहा है। क्या मतलब? क्या मुझे अहमदाबाद जाना होगा? आप चंद दिन रुक जाएं थानेदार साहब, रहीम यार ने कहा। बुशरा को इस सदमे से ज़रा संभल जाने दें, मैं खुद इसे लेकर आपके पास आऊँगा। हम सब कल सुबह अहमदाबाद जा रहे हैं। वापसी में बुशरा को मैं अपने साथ कंघीवाला लेकर आऊँगा, फिर आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। इस खानदान के साथ हामिद अली उर्फ पप्पू की मौत की सूरत में इतना बड़ा हादसा बल्कि सानिया पेश आ चुका था कि मैंने इन्हें ज़्यादा घीसने या परेशान करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ये मामला चंद रोज़ बाद भी उठाया जा सकता था। अलबत्ता मैंने सिकंदर अली से तस्दीकी अंदाज में दरियाफ्त किया, सिकंदर, तुम्हें पूरी तरह यकीन है ना कि तुम अपनी बीवी को यही रुमाल काटते हुए देखा था? अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो वो यही रुमाल था। उसने गोया मेरे सवाल के जवाब में तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, वो तुम्हारी आंखों के धोखा खाने का इम्कान कितने फीसद है? 0%। वो यकीन से बोला, गोया तुम अपने मौक़िफ़ पर कायम हो। बिल्कुल जनाब, वो ठोस लहजे में बोला। मैंने जो कुछ देखा है पूरे यकीन के साथ का बोला है। मैंने एक कोने में बैठे हुए रियाज नामी इस नौजवान की जानिब मुतवज्जा हो गया जो दवाई टेक्सटाइल में काम करता था। रियाज ने रुमाल को देखकर बताया था कि इसने वो रुमाल कंघीवाला के किसी बंदे के पास देखा था। सिकंदर अली ने दावा किया था कि वो रुमाल उसकी बीवी ने काढ़ा था। उसका सीधा सीधा मतलब यही था कि बुशरा ने वो रुमाल उस शख्स के लिए काढ़ा होगा जिसके पास रियाज ने देखा था। गोया हालात और वाक़ियात की कड़ियाँ आपस में मिल रही थीं। रियाज, मैंने बाबुलंद आवाज़ में मुखातिब होते हुए पूछा, अब तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हें वो बंदा याद आया जिसके पास तुमने ये रुमाल देखा था? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ थानेदार साहब, वो निदामत आमेज लहजे में बोला। मैं अपनी से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मगर याददाश्त के साथ ही नहीं दे रही। मैं दोबारा इसे पहले वाला मशवरा दिया, ये नेक कोशिश मुसलसल जारी रखो बरखुदार। कुछ देर बाद वो सब रुखसत हो गए। आइंदा रोज़ सुबह ज़रूरी कार्रवाई के बाद पप्पू की लाश उसके वारसों के हवाले कर दी गई और वो उसे लेकर अहमदाबाद रवाना हो गए। इससे एक दिन सुबह ही सुबह रियाज मुझसे मिलने थाने आया। इन दिनों मेरी रिहाइश थाने से मुल्का सरकारी क्वार्टर में थी, इसलिए मैं कदरे जल्दी थाने आ जाता था। वैसे भी मौसम गर्मा के दिन थे, जून के महीने में सूरज बहुत जल्द तलू हो जाता था। मुझे रियाज की आमद की इत्तला मिली तो मैंने इसे फ़ौरन अपने पास कमरे में बुला लिया। वो बहुत पुरजोश दिखाई देता था। मैंने इसे बैठने को कहा और रस्मी असल के बाद पूछा, खैरियत तो है रियाज? आज तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। क्या आज कारखाने जाने का इरादा नहीं है? आपने एक ही जुमले में दो मुख्तलिफ सवाल कर दिए थानेदार साहब, वो अंदरूनी जोश को दबाते हुए बोला। जनाब, आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। दूसरे सवाल का जवाब में बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैं ड्यूटी पर तो ज़रूर जाऊँगा मगर आपको एक खुशखबरी सुनाने के बाद।